खुदावंद यीशु नासरी के नाम में इस्लाम। आज हम फिर सिलसिला तालीम आगे बढ़ाते हुए क़ज़ात की किताब में से दबूरा के तलक से पढ़ने वाले हैं। दबूरा के तलक से सीखेंगे। क़ज़ात चौथा बाब पहली 9 आयात में से हम पढ़ेंगे और फिर इसके अलावा कुछ और हवाला जात भी देखेंगे। पहली आयत से चौथा बाब। अरहूद की वफात के बाद बनी इसराइल ने फिर खुदा उनके ज़ूर बदी की। क्या आप गौर कर सकते हैं कि फिर का लफ्ज कितनी दफा यहाँ पर आया है? अगेन एंड अगेन, बार बार बनी इसराइल खुदा के ज़ूर बदी करते थे और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। अहूद की वफात के बाद काजी जब तक मौजूद होता था वो खुदावंद की राह पर चलते, लेकिन जब काजी फौत हो जाता तो फिर वो पुरानी राह रवश पर चल निकलते थे। उतनीएल की वफात के बाद, फिर अहूद की वफात के बाद, शमजर की वफात के बाद ये सिलसिला हम देख सकते हैं कि वो फिर अपनी राह रवश पर चल निकलते। दूसरी ऐसे सो खुदा ने उनको कनान के बादशाह याबीन के हाथ, जो हसूर में सल्तनत करता था, बेचा और उसके लश्कर के सरदार का नाम सीसरा था। वो दीगर अक़वाम के शहर हरूसत में रहता था। याबीन जो है ये लश्कर का सरदार याबीन हसूर में सल्तनत करता था और ये मिस्र का इलाका था। और उसके लश्कर के सरदार का नाम सीसरा था। वो दीगर अक़वाम के शहर हरूसत में रहता था। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की, क्योंकि उसके पास लोहे के 900 रथ थे और उसने 20 बरस तक बनी इसराइल को शिद्दत से सताया। यहाँ पर जुल्म और सितम देख सकते हैं कि शिद्दत से बनी इसराइल को उसने सताया। और 18 बरस तक वो अहूद के आने से पहले अजरून बादशाह से सताए गए थे। ना सिर्फ वो जुल्मों से सह रहे थे, बल्कि बेगार का काम यानी मुफ्त काम भी कर रहे थे, मेहनत मशक्कत की जिंदगी बसर कर रहे थे। वो इसलिए भी उससे खौफजदा थे। उसके पास 900 रथ थे। 900 रथ। ये बड़ा जोरावर बादशाह था, जालिम था। उसने शिद्दत से बनी इसराइल को सताया। आपको ईमान की जिंदगी दलेरी से गुजारना होती है। आप आंखों देखे पर नहीं, ईमान से चलते हैं। और कई दफा हम कोलू के बैल की तरह एक ही चक्कर में रहते हैं और हम रूहानी तौर पर आगे नहीं बढ़ पाते। और हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना है कि हमारा ईमान कहाँ पर है। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं? कई दफा मैं महसूस करता हूं कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा। अपने आप को जांचें और परखें कि आपका ईमान कैसा है। और जब आप रूहानी हदूद का शिकार हो जाए, महदूद होकर रह जाएं, तो हमें तहरीक की जरूरत होती है कि हम उस दायरे से निकले और आगे बढ़ें। देखना कि कौन सी चीजें मुझे पीछे की तरफ धकेल रही हैं और आगे बढ़ने में रुकावट का बायस हैं। हमें अपने ईमान को जांचना, परखना और देखना है।
ہمیں دیکھنا اور پرکھنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ اور خدا نے انہیں کہا تھا کہ تم ان کے بادشاہوں سے خوف زدہ نہ ہونا، اور خدا نے انہیں کہا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں، تم خوف زدہ نہ ہونا۔ بنی اسرائیل جب بیابان میں تھے اور مواب کے علاقہ میں پہنچے تھے اور وہ ناکام ہوئے، اور خدا نے بار بار دہراتا رہا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس خدا نے کہا تھا کہ اموریوں کے بادشاہ سے خوف زدہ نہ ہو۔ اور خدا چاہ رہا تھا کہ وہ خوف زدہ نہ ہو، اور خدا چاہتا تھا کہ وہ خدا سے خوف زدہ ہوں، نہ کہ اپنے دشمنوں سے خوف زدہ ہوں۔ اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوف زدہ ہوں اور وہ پیچھے کی طرف مڑیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں جب ہم خدا سے زیادہ عام لوگوں سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور استارات اور بال کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں پائی جاتی ہیں، جب ہم ان کی طرف نگاہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل امن اور شانتی میں ہو، سکون میں، اطمینان میں ہوتے تھے، تو وہ بغیر معبودوں کی طرف رجوع لاتے تھے، اور وہ یہ چیزیں ان کو خدا سے گمراہ کر دیتی تھیں۔ اور بنی اسرائیل کے یہاں پر توبہ کرنے کا کوئی واقعہ، کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، اور یہاں پر وہ توبہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن خدا اپنے رحم و ترس میں انہیں چھڑا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب خدا کے سامنے ہم کیا کہیں۔ وہ بار بار توبہ کرتے، بار بار اپنی پرانی راہوں کی طرف مڑ جاتے تھے، اور یہاں پر وہ توبہ کرتے اور خدا سے دعا کرتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ اور اس لیے وہ جانتے تھے کہ ہماری کیا صورتحال، خدا سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، کیونکہ خدا ان سے سب کچھ جانتا ہے۔ اور وہ ایسی صورتحال سے تھے جس کا خدا کو پہلے سے علم تھا، اور وہ بھی جانتے تھے کہ ہم نے ماضی میں کیا 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 ہے، اور کس طریقے سے ہم خدا کی طرف پھر، اور کس طریقے سے پھر گمراہی کا شکار ہو گئے۔ اور ان کے ذہن اور سوچیں جو تھی وہ خدا کی طرف راغب نہیں تھی، وہ دل سے خدا کے طالب نہیں ہوئے تھے، اور یہ ایک طرح سے وہ روحانی بیماری کا شکار تھے۔ روحانی طور پر وہ گمراہی، تاریکی، بے اعتقادی اور کئی ایک مکروہات میں دبے ہوئے تھے، اور عارضی طور پر وہ پچھتاتے تھے، دل سے خدا ان کی طرف رجوع نہیں لاتے تھے۔ اور بائبل مقدس جو کچھ بیان کرتی ہے ہمیں اس کو دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی کہ بار بار وہ خدا سے گمراہ ہوئے، بار بار انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، اور جب لوگ اپنی بری راہوں کی طرف لوٹتے ہیں، اور آج بنی اسرائیل شدت سے ستائے جا رہے ہیں، اور خدا کے رحم و ترس کے بھی طالب نظر نہیں آتے۔
اور وہ بابل کے دور کے لوگوں کی طرح تھے جو خدا سے گمراہ تھے. اور پھر خدا جداؤن کے پاس بھی آیا. چھٹے باب میں دیکھیں کہ خدا کا فرشتہ جداؤن کے پاس آیا. اور جنگجو کا مطلب ہے، جداؤن کا مطلب ہے جنگجو. 11ویں اور 12ویں آیت چھٹے باب کی خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے: پھر خدا ان کا فرشتہ آ کر افرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یواس ابی عزری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جداؤن میں کے کولوں میں گھیوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے. اور خدا کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا کہ آئے زبردست سورما، خدا تیرے ساتھ ہے. اور اس نے کہا خداوند تیرے ساتھ ہے. فرشتہ اس پر ظاہر ہو کر اس سے ہم کلام ہوا. اور جداؤن کے باپ کا نام تھا یواس، اور وہ گھیوں جاڑ رہا تھا اور وہ گھیوں کے کھیت میں تھا. کیا آپ نے کبھی گھیوں کے کھیت میں کام ہوتے دیکھا ہے؟ اور اناج کو بھوسے سے جدا کیا جاتا ہے. اس میں اناج الگ کیا جاتا ہے اور بھوسے کو الگ کر دیا جاتا ہے. اور یہی وہ کام تھا جو جداؤن یہاں پہ کر رہا تھا. اور اس ایک ہموار جگہ پر یہ سارا کام کیا جاتا ہے تاکہ جب وہ گیہوں جھاڑے جائیں تو وہ صاف طور سے اناج اور بھوسا الگ ہو سکے. یہ کھلا علاقہ تھا جہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا، کھلا میدان تھا. اور وہ اس لیے گھیوں جھاڑ رہا تھا کہ جلدی جلدی اسے مدیانیوں سے چھپا لے، کیونکہ وہ جو کچھ جمع کرتے تھے مدیانی چھین کر لے جاتے تھے. اور جب وہ کام کر رہا ہے خدا کا فرشتہ اس پر ظاہر ہوا. اور خدا کے فرشتہ کا معنی ہے پیامبر. اور اس نے آ کر اس سے سیدھی بات کی: آئے زبردست سورما. جو وہ کام کر رہا تھا اس نے چونک کر اوپر دیکھا اور اس نے کہا آئے زبردست سورما. یہ یہاں پر بڑے عجیب بات معلوم ہوتی ہے. وہ ایک خوف کی حالت میں شخص تھا جو کام کر رہا تھا اور مدیانی اسے اناج چھپانے کے چکر میں تھا، اور خدا کا فرشتہ اسے کہہ رہا زبردست سورما. 13ویں آیت میں جداؤن نے اسے کہا آئے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے، اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ اور اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے؟ خداوند ہی ہم کو مصر سے نکال نہیں لایا؟ فرشتے سے جداؤن نے یہ سوال کیے. اس نے کہا میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو یہ سارے حادثے ہم پر کیوں گزرے؟ دیکھو میں کولو میں گیہوں جھاڑ رہا ہوں، اور کھلے میدان میں اس وقت گیہوں جھاڑنے چاہیے تھے مجھے،
लेकिन यहाँ पे मैं छुपा बैठा हूँ। ये सब हाथ से क्यों गुजर गए, क्यों हाथ से हम पे गुजरे? अगर खुदावंद ही हमारे साथ है, क्यों वो उससे जबरदस्त सूरमा कह रहा है? और मैं खौफ की हालत में, और तू मुझे कह रहा है कि जबरदस्त सूरमा। मैं तो बुज़दिली से को छुपा हुआ कोलू में गियों झाड़ रहा हूँ। और कहाँ खुदा की कुदरत है हमारे साथ, अगर ये हम ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। क्या वो परेशान था कि खुदावंद हमारे साथ है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और वो कह रहा था कि अगर यही होता तो हम इज्जत की रोटी यहाँ पर खा रहे होते। अगर खुदावंद हमारे साथ है तो हम गालब होते। और फिर जब खुदा हमारे साथ होता है तो हमारी ज़िंदगी में गवाहियाँ, शुक्रगुजारियाँ और बड़े अच्छे हालात होते हैं। लेकिन यहाँ पर जदाऊन एक बड़ी खौफनाक और गंभीर सूरत हाल से गुजर रहा है। जदाऊन और उसका कबीला और लोग खौफ की हालत में हैं। उसने कहा वो खुदा की बड़ी कुदरत और उसके अजीब काम कहाँ गए, जिनके तलक से हमने सुन रखा था कि खुदा ने मिस्र में बड़े अजीब अजीब काम किए और अपने लोगों को रहाई दी। और उसने कहा अगर हमारे हालात मुख्तलिफ होते तो मैं मान लेता कि खुदा हमारे साथ है। लेकिन यहाँ पर तो खौफ व हरास है, दहशत और वहशत है, जुल्म और सितम है। मैं कैसे मान लूं कि खुदा हमारे साथ है? कई दफा हम भी ऐसी ही सूरत हाल से गुजरते हैं। और कई दफा हम कहते हैं कि अगर हालात इस तरह के होते तो फिर मैंने समझ लेता था खुदा हमारे साथ है। अगर ये होता, अगर मेरे पास और रुपया पैसा होता, तो फिर हम हमारे पास नई गवाहियाँ, नए तजर्बात होते, और फिर मैंने कहना था खुदा हमारे साथ है। क्या हाँ, कई दफा हम भी ऐसा ही नहीं सोचते और कहते? और खुदा अगर तू ही हमारा जोर और हमारी ताकत है, हमारे साथ है, तो ये सारी सूरत हाल ऐसी क्यों है? और हम भी आंखों देखे पर चलते हैं। और यही कुछ जदाऊन का मसला था। छठा बाब 13वीं आयत, जदाऊन ने उससे कहा, "ए मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम पर ये सब हादसे क्यों गुजरे? और उसके वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि खुदावंद ही हमको मिस्र से निकाल आया। पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया और हमको मदियानियों के हाथ में कर दिया है।" और यहाँ पर देखिए उसने कहा खुदावंद ने हमको छोड़ दिया, खुदावंद हमको मिस्र से निकाल कर लाया। तो यहाँ पर जदान अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी पूरी कौम की बात कर रहा है। यहाँ पर जदाउन का तर्ज फिक्र, सोच और जहनीत को देखें। वो मजमूई तौर पर देख रहा, ना कि इनफरादी तौर पर। क्यों हम इस तरह की सूरत हाल से दो चार हैं? अपनी जिंदगियों का जायजा लें। अपने आप से जान सवाल करते हो, खुद को जांचें और परखें। क्या हम ऐसी सूरत हाल से गुजर कर खुदा की जात, उसके वादों, उसकी हजूरी पर शक करने लगते हैं? हम अपने आप को देखें कि आप मुश्किल हालात तरीक दौर में आप कैसी सूरत हाल से गुजरते हैं और आपका तर्ज फ़िक्र, तर्ज अमल कैसा होता है। आप आंखों देखे पर चलते हैं या ईमान से चलते हैं? आप अपनी सूरत हाल को देख के कह सकते हैं कि खुदा हमारे साथ नहीं है।
कई दफा हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं सूरत हाल को देखकर। कई दफा हम ऐसे काम करने पर मजबूर हो जाते हैं जो हम असल में करना नहीं चाहते, और कई दफा हम हालात व वाकयात के हाथों मजबूर हो जाते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? जदाऊन और उसकी कौम भी ऐसी ही सूरत हाल से गुजर रही थी। वक्त गुजरता गया और कई दफ़ा हम अपनी सूरत हाल में बड़ा आरामदेह महसूस करते हैं। वक्त गुजरता रहता है और फिर कई तरह की मुश्किलात भी आ जाती हैं। और कई दफ़ा हम ये सोचते हैं कि मेरी कोशिश से, मेरे ऐसा करने से, मेरी हिकमत अमली से ये सब कुछ हुआ है। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो अपनी खिदमत का क्रेडिट खुद को देते हैं, अपनी कामयाब फतहमंद जिंदगी के लिए खुद को जलाल देते हैं कि मैंने ऐसा किया तो तब ये हुआ, मेरी हिकमत अमली, मेरी प्लानिंग, लेकर कभी भी अपनी सोच और अपनी मंसूबा साजी पर तकिया और भरोसा न करें। और क्या हम खुदा के कामों को भूल जाते हैं? ये गैर इरादी तौर पर ऐसे फिक्रे बोलते हैं, यह हमें याद रहता है। और अपने आप को जांचें और परखें, और फिर हम अगर अपने आप को जांचें और परखेंगे तो बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। अपने आप को जांचें और परखें, अपनी फतूहात, अपनी कामयाबी और बरकत की जो क्रेडिट है वो खुदावंद को दें। यही वो हमारा अच्छा वस्फ है जो हम में होना चाहिए कि हम सब बातों के लिए खुदावंद को जलाल दें। और कई दफा हम ये वसफ, ये खूबी छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि खुदावंद ही हमारा खुदा और बादशाहों का बादशाह, वही हमारी फतह और दलेरी और हमारा जोर और हमारी तवानाई है। और कई दफा हम खुदा पे इल्जाम लाते हैं कि खुदावंद तूने अपने हिस्से का काम नहीं किया। और खुदा, जब हम मैदान जंग में उतरते हैं खुदावंद हमारे साथ होता है और जंग उसी की है, वही हमारे लिए जंग करता है। और कई दफा हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और कई दफा कहते हैं खुदा फलां मौके पे खिलाफ फलां सूरत हाल में तू आगे नहीं बढ़ा, तूने हमें नहीं बचाया। हम खुदा पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, हालांकि खुदा हमारे साथ होता है और हम भूल जाते हैं कि जंग उसी की हर वही कर जंग जी लड़ रहा है। 14वीं आयत से, तब खुदा ने उस पर निगाह की और कहा तो अपने इसी जोर में जा और बनी इसराइल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? 14वीं आयत। और देखें यहाँ पे खुदा जदाउन को मदियानियों के खिलाफ मैदान जंग में उतरने के लिए कह रहा है। और यहाँ पे देखिए, अगर अचानक आपको कोई ऐसा काम करने के लिए कह दे जिसके लिए आप तैयार भी ना हो तो आप कैसा महसूस करेंगे? यहाँ पे खुदा से कह रहे, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? और खुदा उसे भेज रहा है कि जा, मैं तेरे साथ हूं। और खुदा उसे कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूं। खुदा उसे कह रहा है कि जा, मिद्यानियों के हाथ से बनी इसराइल को रिहाई दे। 15वीं आयत को देखें। उसने उससे कहा, आए मालक, मैं किस तरह बनी इसराइल को बचाऊं? मेरा घराना मनस्सी में सबसे गरीब है, मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। खुदा ने उससे कहा, मैं जरूर तेरे साथ हूंगा और तू मदियानी को ऐसा मार लेगा जैसे एक आदमी को। हालेलुया।
او خدا، میں مدیانی کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا، میں سب سے چھوٹا ہوں، میرے باپ کا گھرانہ غریب ہے۔ یہاں پر جدعون پھر آنکھوں دیکھے پر چل رہا ہے، نہ کہ ایمان پر۔ او نہیں نہیں خدا، میں تو سب سے چھوٹا ہوں، میں غریب بندہ ہوں، میرا باپ غریب ہے، میں اس قوم کے خلاف کیسے جنگ کروں گا؟ اور اس نے خدا نے کہا نہیں، میں ضرور تیرے ساتھ جاؤں گا، تو جنگ کرے گا اور ان کو شکست دے گا۔ خدا اس کے لیے ایک ذمہ داری رکھتا تھا، اس کے لیے ایک ایجنڈا رکھتا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ یہ شخص تو جنگ کرنا بھی نہیں جانتا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کیا بابرکت لوگ ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جنگجو ہیں، اور اسرائیل کا مطلب ہے فاتح، اور خدا نے ان کو برکت دی تھی، لیکن وہ جدعون پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں چھوٹا ہوں، میں غریب ہوں، اور خدا اسے کہہ رہا تھا کہ تجھے یہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور میں تجھے بھیج رہا ہوں، اور میں تجھے فتح بخشوں گا۔ اور اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ کہتا آمین، خدا میں جاؤں گا اگر تو میرے ساتھ ہے تو۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ دلیری سے آگے بڑھے، لیکن جدعون شک میں مبتلا ہے۔ 70ویں آیت، تب اس نے اسے کہا رب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے، یعنی اب بھی وہ کہہ رہے اگر، وہ اب بھی شک و شبہ میں مبتلا ہے، اور اب بھی وہ پر یقین نہیں ہے، کہہ رہے کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے کوئی نشان دکھا کہ مجھ سے تو ہی باتیں کرتا ہے۔ اور اب بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اسے یہی یقین نہیں آ رہا کہ خدا اس سے باتیں کر اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو پھر مجھے کوئی نشان دکھا کہ تو ہی مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اور خدا سے باتیں کرتے ہوئے وہ خدا پر الزام تراشی کر رہا ہے، اور خدا اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے مجھے کوئی نشان دکھا، اور میں تیری محنت کرتا ہوں کہ تو یہاں سے نہ جا جب تک میں تیرے پاس پھر نہ آؤں اور اپنا ہدیہ نکال کر تیرے آگے نہ رکھوں۔ اس نے کہا جب تک تو پھر نہ آ جائے میں ٹھہرا رہوں گا۔ خدا کے ساتھ گفتگو بھی جاری ہے، اور وہ شک و شبہ میں بھی مبتلا ہے۔ وہ خدا کو اپنا ہدیہ دینا چاہتا ہے، اور اسے کہہ رہا ہے کہ جب تک میں ہدیہ نہ نکال کر لے آؤں یہاں تو ٹھہرا رہے، اور خدا کے فرشتے نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ٹھہرا رہوں گا۔ اور 19ویں آیت سے، تب جدعون نے جا کر بکری کا ایک بچہ اور ایک ایفا آٹے کی فطیری روٹیاں تیار کی، اور گوشت کو ایک ٹوکری میں اور شوربہ ایک ہانڈی میں ڈال کر اس کے پاس بلوت کے درخت کے نیچے لا کر گزرانا۔ اور ایک جا کر اس نے بکری کا بچہ لیا ہے، ایفا آٹے کی فطیری روٹیاں تیار کی ہیں، گوشت کو ایک ٹوکری اور شوربہ گوشت کو ایک ٹوکری میں اور شوربہ ایک ہانڈی میں ڈال کر اس کے پاس بلوت کے درخت کے نیچے لایا۔ اور اس کا مطلب ہے کہ وہ خوشحال گھرانہ تھا، اور ان کے پاس ضرورت کی چیزیں تھیں، اور وہ بہت زیادہ غربت اور یا تنگی کی حالت نہیں گزار رہے تھے۔ 21ویں تب خدا کے فرشتہ نے اس عصا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطیری روٹیوں کو چھوا، اور اس پتھر سے آگ نکلی اور اس نے گوشت اور فطیری روٹیوں کو بھسم کر دیا۔
تب خدا کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا۔ فرشتے نے وہ روٹیاں اور گوشت نہیں کھایا، بلکہ اسے کہا کہ روٹیوں کو لے کر چٹان پر رکھ، اگر آپ 20ویں آیت کو دیکھیں، اور شوربہ انڈیل دے۔ خداوند نے وہ ساری چیزیں نہ کھائیں۔ اور کئی دفعہ ہم خداوند کے حضور میں بہت سے اچھے ہدیہ لے کر آتے ہیں، لیکن خداوند ان جسمانی چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتا، دنیاوی چیزوں میں اس کی خشنودی نہیں ہے۔ یہاں پر خداوند کو جداؤن کی ضرورت تھی۔ خداوند وہاں پر کو ہدیہ کو قربانی لینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ 21ویں آیت، تب خدا کے فرشتہ نے اس عصا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطیری روٹی کو چھوا، اور اس پتھر سے آگ نکلی اور اس نے گوشت اور فطیری روٹیوں کو بھسم کر دیا۔ تب خدا کا فرشتہ اس کی نظر سے غائب ہو گیا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت مہنگا ہدیہ تھا، ایک بڑا ہدیہ تھا جو وہ خداوند کے حضور میں لے کر آیا تھا۔ اور ایسے ہی، اگر ایسا نہیں کہ فرشتے نے وہ سب کچھ کھا لیا وہاں پر، بالکل نہیں۔ اینجل نے کیا کیا؟ فرشتے نے کیا کیا؟ اور جداؤن فرشتے کو ایک عام شخص کی طرح لے رہا تھا، اور ایلیا نے آسمان سے آگ منگوائی تھی اور سوختنی قربانی جل کر بھسم ہو گئی تھی۔ اور کئی دفعہ ہم اپنے طریقوں سے خدا کو آزماتے ہیں اور اپنی عقل سے اس کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں۔ 22ویں آیت، اور جداؤن نے جان لیا کہ وہ خدا کا فرشتہ تھا، سو جداؤن کہنے لگا، افسوس ہے اے مالک خدا کہ میں نے خدا کے فرشتہ کو روبرو دیکھا۔ جداؤن کے ایمان میں تبدیلی واقع ہوئی، تب اس نے جانا۔ اس لیے کئی دفعہ ہمیں بھی نئے تجربے کی ضرورت ہوتی، تب ہم خدا کو اور زیادہ جانتے ہیں، اس کی پہچان عرفان میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ہم خدا کو آزماتے، جانچتے اور پرکھتے ہیں، اور جب اسے احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو واقعی خداوند ہے، اور پھر ہم خدا کو پہچانتے کہ یہ تو خداوند ہے۔ اور اس تجربہ سے پہلے جداؤن اپنے سوچ و خیال اور گفتگو میں خدا کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس تجربہ کے بعد اس نے شخصی طور پر دیکھا کہ یہ تو خداوند ہے۔ اب اسے ایک تجربہ ہو رہا تھا خداوند کی حضوری کا اور اس کی موجودگی کا، اس کو تجربہ ہوا اور اس نے خداوند کو جانا۔ جب تک ہم خداوند کو جان نہ لیں، ہم خداوند کے تعلق سے علم تو حاصل کرتے رہتے ہیں۔ جداؤن کا ایمان بھی تھا، اس کے پاس علم بھی تھا، لیکن فرشتہ آیا تو اس نے ثابت کیا کہ خداوند موجود ہے، خداوند اس کے ساتھ ہے۔ اور جداؤن جو تھا وہ اپنے پرانے کام کاج کو جاری رکھنا چاہتا تھا، لیکن جب جداؤن کو تجربہ ہوا تو اس نے اپنا سب کچھ جو ہے خداوند کی نظر کر دیا، اور اس نے اپنے باپ کا جوان بیل، یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے اور لے، اور بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ہے ڈھا دے۔ اس نے باپ کے بیل کو لیا اور اس کے ساتھ جو دیگر چیزیں تھی، لکڑی کی چیزیں، ان کو بھی خدا کے حضور میں پیش کر دیا۔ جب ہمیں خدا کا علم ہو جاتا ہے تو ہم اپنا سب کچھ اس کے تابع کر دیتے ہیں۔
اور خدا کے کلام میں 12ویں 26ویں آیت، اور خداوند اپنے خدا کے لیے اس گھڑی کی چوٹی پر قاعدہ کے مطابق ایک مذبح بنا اور اسے دوسرے بیل کو لے کر اس یسیرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا سوختنی قربانی گزران جداؤن نے قربان کا بنائی، جداؤن نے خداوند کے حضور میں اپنا سب کچھ پیش کر دیا۔ سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ جداؤن کا ایمان غیر مستحکم تھا، متزلزل تھا، وہ پورے طور پر خدا پر توکل اور بھروسہ نہ کر پایا، اور خدا کے تعلق سے اس کی سارے شکوے، شکایتیں، سوالات جو تھے خدا کی حضوری کے تجربہ کے سبب سے سب کچھ ختم ہو کر رہ گئے۔ پہلا اس کا تجربہ یہی تھا کہ وہ خوف کی حالت میں، بزدلی کی حالت میں تھا۔ رومیو کے سبب سے شاگرد بھی تو خوف کی حالت میں تھے، اور پھر یسوع نے پاس آ کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ ہمیں خداوند کی طرف سے سلامتی اور حوصلہ افزائی کے کلام کی ضرورت ہوتی ہے، اور خداوند کی طرف سے جو اطمینان سکون ملتا ہے خوف کو، شک و شبہات کو دور کر دیتا ہے۔ ہمیں یہوہ شلوم کی برکات کو حاصل کرنا ہے۔ ہمیں استارات اور بال کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا خدا عظیم اور زندہ جلالی ہے، او الوہیم ہے، اور وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ یہوہ شالوم ہے۔ جداؤن نے خداوند کو آزمایا، اور جداؤن نے کہا کہ اون جو ہے اس نے آزمایا، اس نے کہا کہ زمین خشک رہے اور اون گیلی ہو، اور پھر اس نے کہا کہ اون خشک رہے اور زمین گیلی ہو۔ اور جداؤن نے اس کے سامنے، خدا کے سامنے ایک آزمائش رکھی ہے، کہا کہ میں خدا ان کو آزماؤں گا۔ اب بھی وہ شک و شبہات اور بے یقینی کی حالت میں ہے، حالانکہ وہ فرشتے کو بھی دیکھ چکا ہے۔ 25ویں آیت، اور اس نے اسی رات خدا نے اسے کہا اپنے باپ کا جوان بیل، یعنی وہ دوسرا بیل جو 7 برس کا ہے، لے اور بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ہے ڈھا دے۔ اور خدا خوابوں میں بھی اس سے کلام کر رہا ہے اور اس کو ہدایت دے رہا ہے، اور وہ مذبح اس کے باپ کا تھا اور بال کا مذبح تھا، اور اب وہ کہہ رہا کہ باپ کے اس مذبح کو ڈھا دے جو اس نے بال کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر اس نے کہا خدا اپنے خدا کے لیے اس گھڑی کی چوٹی پر قاعدہ کے مطابق مذبح بنا اور اسے دوسرے بیل کو لے کر اس جسیرت کی لکڑی سے جسے تو کاٹ ڈالے گا سوخت نہیں قربانی گزران۔ اور بال اور استارات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ قاضی کے دور میں یہ 2 بڑے عام معبود تھے۔ دوسرے بیل کو جو 7 برس کا لے اور بال کے مذبح کو جو تیرے باپ کا ڈھا دے۔ اور خدا نے اسے کہا سوخت نہیں قربانی گزران، اور خدا نے اسے کہہ رہا کہ اس بت کو، اس مذبح کو، یسیرت کو ڈھا دے، کاٹ ڈال۔ اور یہ خوف زدہ شخص، چھوٹے دل والا شخص، اور خدا اسے بڑے کام کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور جداؤن جو تھا نہایت ہی بزدل اور خوف کی حالت میں شخص ہمیں نظر آتا ہے۔ تب جداؤن نے اپنے نوکروں میں سے 10 آدمی کو ساتھ لے کر جیسا خدا نے سے فرمایا تھا کیا، 10 آدمی اس نے لیے۔ 27ویں آیت،
اور کیونکہ وہ یہ کام اپنے باپ کے خاندان اور اس شہر کے باشندوں کے ڈر سے دن کو نہ کر سکا، اس لیے اس نے اسے رات کو کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوف، بزدلی جدعون کی زندگی کا حصہ تھی، اور اس کی زندگی کا خاص ساتھی 10 آدمیوں کو اس نے لیے ہے، اور یہ کام جو خداوند نے اسے کہا تھا دن کو نہ کر سکا، اسے ڈر تھا اور اس نے یہ کام رات کو کیا ہے۔ 28ویں آیت، جب اس شہر کے لوگ صبح سویرے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بال کا مذبح ڈھایا اور اس کے پاس کی یسیرت کٹی ہوئی ہے، اور اس مذبح پر جو بنایا گیا تھا دوسرا بیل چڑھایا ہوا ہے۔ جدا ان کو لوگوں کا ڈر تھا، اس نے یہ رات کے وقت کیا۔ تصور کریں کہ یہ سارا منظر کیسا تھا، اور صبح کے وقت لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی، بات پھر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ مذبح ڈھایا ہوا ہے، یہ سیرت توڑ ڈالی گئی ہے، اور ایک نیا مذبح ہے جس پر ایک قربانی، دوسرا بیل، 7 سالہ بیل چڑھایا ہوا ہے۔ اور یہ بہت بڑا مذبح تھا، اور یہ یسیرت بھی بہت بڑی تھی۔ اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس گاؤں میں بڑے اہم گھرانہ تھا جہاں پر یہ مذبح، یہ بت پڑا ہوا تھا، اور یہ سیرت تھی، اور بال کے لیے مذبح بنایا گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس گاؤں میں یہ بڑا اہم گھرانہ تھا۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ سب لوگوں کی توجہ اس گھر کی طرف ہوگی جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے یہ کام، کس نے یہ کام کیا ہے؟ اور جب انہوں نے تحقیقات اور پروسیس کی تو لوگوں نے کہا کہ یوآس کے بیٹے جدعون نے یہ کام کیا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے انویسٹیگیشن کی، تحقیق کی ہے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے۔ اور وہ آپس میں کہنے لگے کس نے یہ کام کیا ہے۔ 29ویں آیت، اور جب انہوں نے تحقیقات اور پروسیس کی تو لوگوں نے کہا کہ یوآس کے بیٹے جدعون نے یہ کام کیا ہے۔ یہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا، بلکہ یوآس کا اپنا ہی بیٹا جدعون جو تھا بال کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور اس نے ہی گھر میں یہ بڑا انوکھا اور عجیب کام کیا جو کوئی کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تب اس شہر کے لوگوں نے یوآس سے کہا اپنے بیٹے کو نکالا تاکہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس نے بال کا مذبح ڈھا دیا اور اس کے پاس کی سیرت کاٹ ڈالی ہے۔ یوآس نے ان سبوں کو جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا تم بال کے واسطے جھگڑا کرو گے یا تم اسے بچا لو گے؟ جو کہ اس کی طرف سے جھگڑا کرے وہ اسی صبح مارا جائے، کیونکہ اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی اپنے لیے جھگڑے، کیونکہ کسی نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ اب جدعون کا باپ اسے بچانا چاہتا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا باپ مارا جائے، اور یہاں پر ابراہیم اور تارا کی صورتحال نظر آتی ہے۔ جس طرح تارا بت پرست تھا، اور خدا نے اسے کہا کہ تو اپنے باپ اور اپنے گھر بار کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر آگے جا جہاں پر میں تجھے جانے کے لیے کہوں گا۔ یہاں پر بھی ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے، باپ بت پرست ہے اور بیٹا خدا کے کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوگی کہ جدعون کے گھر میں بال کا مذبح ہے، لوگ وہاں پہ پوجا پاٹ کے لیے بھی آتے ہوں گے، لیکن اس نے یہ مذبح ڈھا دیا۔ اگر خداوند ہی خدا ہے اور وہ عجیب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو پھر، اور جدعون کے باپ نے کہا اگر وہ خدا ہے تو آپ ہی اپنے لیے جھگڑا کرے، ہمیں اس کے لیے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، اگر کسی نے اس کا مذبح ڈھایا تو وہ خود اس کے لیے جنگ کرے۔ یہ ایسے ہی تھے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا تھا۔
اور کسی نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے، اس لیے اس نے اس دن جدعون کا نام یہ کہہ کر یربل رکھا کہ بال آپ اس سے جھگڑ لے، اس لیے کہ اس نے اس کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ اور خدا نے جدعون سے کہا کہ تو ایسا کر، اور اس نے کیا۔ اور جدعون کے لیے ایسا کرنا مشکل تھا، لیکن اس نے خداوند کی تابعداری کی۔ 33ویں آیت، تب سب مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق اکٹھے ہوئے اور پار ہو کر یزرعیل کی وادی میں انہوں نے ڈیرا کیا، اور اس نے 7 سالہ بیل خداوند کی حضوری میں قربان کیا۔ اور یہاں پہ 30ویں آیت کو اگر آپ دیکھیں کیا ہوا، تب اس شہر کے لوگوں نے یوآش سے کہا کہ اپنے بیٹے کو نکالا تاکہ قتل کیا جائے، اس لیے کہ اس نے بال کا مذبح ڈھا دیا ہے۔ اور یہ قابل سزائے موت کا جرم تھا، جو کوئی بال کا مذبح ڈھائے لازم ہے کہ وہ مارا جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جدعون نے کس قدر خطرناک کام کیا تھا، کتنا بڑا جرم کیا تھا اس دور کی تہذیب اور عقیدے کے مطابق۔ اور خداوند ہی ہمیں ایسا زور اور دلیری دے سکتا ہے کہ ہم ابلیس کے کل اور مذہبوں کو ڈھا دیں۔ یہ آپ کا اپنا کام نہیں، آپ اسی کی دلیری اور قوت سے ایسا کر سکیں گے، کیونکہ خداوند اپنے خدا سے آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو کلوں کو، ابلیس کے کلوں کو، اس کے مذہبوں کو ڈھانا ہوگا۔ اور جدعون نے تو کہا تھا کہ میں کمزور ہوں، غریب ہوں اور چھوٹا ہوں، لیکن خداوند نے اسے دلیری اور زور دیا۔ تینتیسویں آیت، تب سب مدیانی اور عمالیکی اور اہل مشرق اکٹھے ہوئے اور پار ہو کر یزرعیل کی وادی میں انہوں نے ڈیرا کیا۔ تب خداوند کی روح جدعون پر نازل ہوئی، سو اس نے نرسنگا پھونکا اور ابیزر کے لوگ اس کی پیروی میں اکٹھے ہوئے۔ پھر اس نے سارے منسی کے پاس کاسد بھیجے، سو بھی اس کی پیروی میں فراہم ہوئے، اور اس نے آشر و زبلون اور نفتالی کے پاس بھی کاسد روانہ کیے، سو وہ ان کے استقبال کو آئے۔ اور یہاں پر جدعون کی قیادت میں لوگ فراہم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ منسی کا قبیلہ، آشر، زبلون اور نفتالی کے پاس بھی لوگ بھیجے گئے تھے، وہ اس کے پاس آ گئے۔ یہاں پر وہ لوگوں کو بلا رہا ہے، پیغامات بھیج رہا ہے، اور لوگ اس کی قیادت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آشر، زبلون، نفتالی کے پاس بھی قاصد روانہ ہوئے، اور وہ اس کی قیادت میں فراہم ہوئے۔ اور 32,000 لوگ جدعون کے پاس جمع ہو گئے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ 36ویں آیت سے باقی آخر تک جدعون خدا کے سامنے ایک آزمائش رکھ رہا ہے کہ اگر تو مجھے فتح دے گا اور مجھے عمالیکیوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا، تو خدا وہ کہہ رہا کہ خداوند میں تیرے سامنے ایک اون رکھتا ہوں۔ اور پہلی آزمائش کیا تھی کہ اون پر ہی اوس پڑے اور آس پاس کی زمین سوکھی رہے، اور دوسری آزمائش یہ تھی کہ اون سوکھی رہے اور زمین جو ہے وہ گیلی ہو جائے۔ اور وہ کہہ رہا تھا خداوند اگر تو ایسا کرنے کو ہے تو میں تجھے آزمانا چاہتا ہوں کہ تو واقعی ایسا کرے گا۔
اور یہاں پر دیکھیں کہ اس نے خداوند اپنے خدا کے سامنے یہ آزمائش رکھی اور خداوند نے اسے اس پر اس کو یہ اس کی آزمائش پر پورا اتر کر پھر اس کو ثابت کر دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور 32,000 لوگ وہاں پر آئے تھے اور ایک بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ شک کی حالت میں ہے۔ اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود، خداوند کے کلام کے باوجود وہ شک کی حالت میں ہے۔ پھر بھی کہہ رہا اگر تو مجھے اپنے قول کے مطابق میرے ہاتھ کے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو رہائی دینا چاہتا ہے، پھر بھی اگر، کیا ہم شک کی حالت میں ہیں؟ کیا ہم خدا کے وعدوں پر شک کرتے ہیں؟ کیا ہم خداوند کو بار بار آزماتے ہیں؟ اگرچہ ہم طرح طرح کی آزمائش و مشکلات میں سے گزریں اور خداوند کی حضوری میں خداوند پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوں، اور اگر اپنی ناکامیوں کے باوجود اپنی صورتحال سے بالا تر خداوند پر توکل اور بھروسہ کرنے والے بنیں، اور کامیاب وہی ہوتا ہے جو خداوند پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، جو اپنی صورتحال کو نہیں دیکھتا، اور خداوند کے لائق وہی ہوتا ہے جو خداوند کے حضور اس کے تابع ہو جاتا ہے اور خداوند کی رہنمائی میں جدعون کی طرح آگے بڑھتا اور بڑے بڑے کاموں کو سر انجام دیتا ہے۔ اگرچہ جدعون بزدل خوف کی حالت میں تھا، لیکن خداوند نے اس کو فتح اور دلیری بخشی۔ آئے خداوند کے حضور میں دعا کریں اور کہیں خداوند میری صورتحال میں اور میری حفاظت کر، مجھے بچا، شاید میں اس لائق نہیں ہوں۔ آئیں خداوند کے حضور میں دعا کریں۔ خداوند تیرا شکر کہ تو نے ہمیں یہ وقت دیا تاکہ ہم جدعون کی زندگی پر غور کر سکیں اور دبورہ کے تعلق سے خداوند سیکھ سکیں۔ آج کے وقت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں سکھایا، تو نے ہمیں سمجھ دی، ہمارے ذہنوں کو کھولا، اور تیرے کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا ہم موسیٰ جو تھا اسے بھی اپنے آپ پہ اعتماد نہیں تھا، جدعون کو بھی اپنے آپ پہ اعتماد نہیں تھا۔ ہاں خداوند ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں تجھ پر اعتماد رکھنا ہے، تجھی پر بھروسہ رکھنا ہے۔ خدا یہ سارے واقعات، یہ ساری شخصیات ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم تیری طرف دیکھیں، نہ کہ اپنی لیاقت اور قابلیت کی طرف۔ خداوند تیرا شکر ہو جدعون کی زندگی کے لیے۔ خداوند تیرا شکر ہو تیرے عظیم کاموں کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے خداوند سر انجام دیے۔ خداوند سارے انتظام کے لیے، آج کی عبادت کے لیے تیرا شکر ہو، یسوع کے نام میں آمین۔